बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्बीह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ते थे। ये तस्बीह 70 बार रोज़ाना पढ़ने से कब्र जहन्नम का अज़ाब हराम है। इस तस्बीह से जन्नत में बगैर हिसाब आज़ाब अल्लाह का दीदार करेगा। वो तस्बीह ये है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी अजीम और बाबरकत तस्बीह का जिक्र लेकर आए हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से है। ये वो तस्बीह है जिसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे और जिसकी फजीलत इतनी अजीम है कि अगर कोई शख्स इसे रोज़ाना सिर्फ 70 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से इसके लिए कब्र का अजाब और जहन्नम का अजाब हराम हो जाता है। सोचिए, आज के दौर में जब इंसान दुनिया की फ़ानी मसरूफियात में इस कदर उलझ चुका है कि आखिरत की फ़िक्र कमज़ोर पड़ती जा रही है, ऐसे में यह तस्बीह हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत और कितनी अजीम खुशखबरी है। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि कब्र और आखिरत के मराहिल कितने सख्त हैं। कब्र का अंधेरा, मुनकर नकीर के सवालात, आमाल का हिसाब, पुलसिरात और फिर जन्नत या जहन्नम का फैसला, ये सब मराहिल हर इंसान को तय करने हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, इसलिए इसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ऐसे अमाल बता दिए जिनसे ये सख्तियाँ आसान हो जाती हैं। आज हम जिस तस्बीह का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया है। ये तस्बीह ऐसी है कि जो शख्स इसे पाबंदी से पढ़ता है इसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा हो जाती है, इसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसकी रूह को सुकून मिलता है और इसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। सबसे बढ़कर ये कि हदीस के मुताबिक इस तस्बीह को पढ़ने वाला जन्नत में बगैर हिसाब व किताब दाखिल होगा और अल्लाह ताला के दीदार की अजीम सआदत हासिल करेगा। ये वो मकाम है जिसकी तमन्ना अंबिया, औलिया और साहिलीन ने की और अल्लाह ने अपनी उम्मत के आम अफराद के लिए भी खोल दिया। बस शर्त यह है कि हम इखलास के साथ इस तस्बीह को अपनाएं। नाज़रीन मोहतरमा, आज की वीडियो में सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए है। अगर हम रोज़ाना के मामूल में से चंद मिनट निकाल कर इस तस्बीह को अपनी ज़बान का विर्द बना ले तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तस्बीह के अल्फाज भी जानें, इसका तरीका भी समझें और नियत करें कि आज के बाद हम इस अजीम अमल को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कब्र का अज़ाब ना हो, जहन्नम से निजात मिले और जन्नत में बगैर हिसाब दाखिला नसीब हो तो इस वीडियो को गौर से देखें, अमल करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। हज़रत अबू जहीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया और इसके बाद इस पर अमल किया गया तो जारी करने वाले को अपने अमल का सवाब भी मिलेगा और इसके अच्छे तरीके पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए अमल का सवाब भी मिलेगा, जबकि अमल करने वाले लोगों के अपने असबाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका जारी किया जिस पर इसके बाद अमल किया गया तो इस पर अपने गुनाह भी होगा और इन लोगों का गुनाह भी जिन्होंने इस पर अमल किया, जबकि बुरे तरीके पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों से कोई कमी नहीं की जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीके पर चलने से गुरेज किया वो मुझसे नहीं। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वह हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी इसके साथ बैठता इसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और हर मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील व रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़ाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और इससे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि इस
جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ سے اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنتا اور یوں وہ اپنا جملہ، اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں سے اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے پاس رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں تم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کی جگہ دے دے۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے۔ پیار سے پوچھا اے بزرگ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پونچھے اور کہا اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ پھر شاگردوں سے فرمایا آؤ، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے کہ کسی نے عرض کی یا امام یہ یہودی ہے، ہم کیوں؟ امام شافعی نے مسکرا کر فرمایا اے بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے سارے بندے اس کے کنبے کے رکن ہیں،
اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آج اگر ہم یہودی کے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے، شافی میرے حدیث کہاں گئی؟ یہ کہہ کر امام شافی خود جنازہ اٹھانے کے لیے اٹھے، شاگردوں نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی بچے کا جنازہ کندھے دے کر قبرستان جا رہے ہیں۔ قبر پر جب لاش اتار دی گئی تو بوڑھا یہودی روتے ہوئے امام شافی کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، اے اللہ کے ولی، آج تم نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ امام شافی نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ پھر خود اس بوڑھے کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ واپسی پر شاگردوں نے پوچھا، یا امام، آپ نے ایک یہودی کے بیٹے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ امام شافی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج ایک جنازے نے مجھے جنت دکھا دی اور ایک یہودی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھا دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی شافی جیسا دل عطا فرما کہ ہم انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے آشنا کر سکیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا اور اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ یا دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ سب سے یہی گزارش کریں گے کہ اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریر تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات، جنت میں بغیر حساب داخلہ اور اللہ کے دیدار جیسی عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کا راستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریب کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس لفظ کی تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح، اس لفظ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد بانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب
خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصاویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے تمام نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا اور جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد، خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے اور زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج و فاق کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبے، اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی
شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، اور وہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور رضا اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے عظیم حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا، جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور غمی، سختی و آسانی، ہر زمان و مقام میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کی نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں غموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، آپ کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور ربائی دانت توڑ دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اسی کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو جلد از جلد جزائے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کا شکر، اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والے سے پہلے خود اپنی حمد کی، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی کہ پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کرنے، خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ و مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پے حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کائنات میں تصرف
اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کے مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حمد اسی عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اسی طرح کہہ دیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔